बेबरकत बिस्मिल्लाह। दोस्तों और बुज़ुर्गों, कुछ दिन पहले मैंने गैर मुक़ल्लिद अब्दुल बासित की जहालत पर मैंने एक वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने साबित किया था कि जर्ह व तादील के इल्म में इसका दूर तक कोई वास्ता नहीं है। तो इस जाहिल ने मेरे रद्द में एक वीडियो बनाया, 16 मिनट का वीडियो। जब मैंने ये वीडियो सुना तो यकीन माने कपिल शर्मा शो में आपको इतनी हंसी नहीं आएगी और इतना अफसोस नहीं होगा इसकी जहालत पर, जितना ये वीडियो देखने के बाद और सुनने के बाद आपको महसूस होगा इंशाल्लाह। तो आइए दोस्तों, इसकी जहालत का रद्द करते हैं जो इमाम आमश उनके शियोख से अनके सही के साथ जो आइम्मा के नज़दीक कबूल है। इसकी जहालत आप मुलाहिज़ा फरमाएँ। अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसमें हमने बहुत ज़्यादा हवाले पेश किए हैं और तवील बहस की है इस जाहिल के रद्द में, और वक्त की किल्लत की वजह से हमने स्कैन नहीं लगाया। अगर कोई भाई को स्कैन चाहिए, इंशाअल्लाह तमाम बातों का स्कैन हमारे पास मौजूद है। वक्त की किल्लत की वजह जी दोस्तों, अगर किसी को स्कैन चाहिए तो गैर मुक़ल्लिद बासित आपके घर पे पार्सल कर देगा, ठीक है। वक्त की किल्लत है। जाहिल मुतलक, जब हम किसी मुखालिफ का रद्द कर रहे हैं तो विद स्कैन होना ज़रूरी है। ये कोई भाजी पाला है रे रद्द करने चला है। दोस्तों आगे इसकी और जहालत सुने। से इतने सारे हवालाजात वीडियो में लगाना पॉसिबल नहीं है अभी, क्योंकि इस जाहिल को हमने जवाब देना था। कुछ भाई कह रहे थे कि इसकी जहालत देखें, ठीक है। तो इसके रद्द में कोई भाई चाहिए अगर स्कैन, तो वो राब्ता कर सकता है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन, अम्मा बाद। सामीन, आपने सुना इस सईदी रज़ा ख़ानी बरेलवी जाहिल को, जो इसकी बात को सुनने के बाद मुझे बहुत अफसोस हुआ कि इस तरह की हमाकत और जहालत की उम्मीद सिवाय फ़िरक़ा बरेलविया के अलावा और किसी से नहीं की जा सकती। जी दोस्तों, सईदी सैरान ख़ान की बात सुनने के बाद ये महसूस हुआ कि इस तरह की जहालत फ़िरक़ा बरेलवियत के अलावा कोई नहीं कर सकता। इसका मतलब इसके नज़दीक हाफ़िज़ ज़ाबी जाहिल थे, माज़अल्लाह। हाफ़िज़ इब्ने कसीर भी जाहिल थे, इमाम ज़ुरक़ानी भी जाहिल थे, ठीक है। इमाम अहमद बिन हम्बल अल-मुतवफ़्फ़ा 241 हिजरी, इमाम सलाहुद्दीन रहमहुल्लाह ताला, वो भी जाहिल थे। तो दोस्तों देखो, इसके ये अल्फाज कहाँ तक जा रहे हैं। जो तदलीस कबूल करते हैं मतलब वो जाहिल थे, क्योंकि मैंने अंदर आइम्मा के हवाले पेश किया ना, बकौल इसके वो जाहिल। खैर, अब ये लोगों के नज़दीक तो सहाबा भी बिदअती हो सकते हैं, जैसे इब्ने तैमिया ने लिखा है, तो मुहद्दिसीन इनके नज़दीक क्या चीज़ है। आगे इसकी जहालत सुनते जाए। आमश की तदलीस के हवाले से मैंने जमहूर मुहद्दिसीन जो नाक़िद रिजाल, दोस्तों 2-3 हवाले दे के कहता है कि मैंने जमहूर का हवाला दिया। इस जाहिल मुतलक कम से कम फ़िक़्ही इस्तिलाहात तो सीख के आप पढ़ कर आप उसूल फ़िक़्ह की किताबें जमहूर अक्सरियत को कहते हैं, ठीक है। और इसने 2-3 हवाले दे के उसको जमहूर का नाम दे रहा है। कितना बड़ा जाहिल है दोस्तों। के माहिरीन फ़न में से हैं। जमहूर से दिखाया कि आमश अन अबी सालिह, आमश अन शफ़ीक़, आमश अन इब्राहीम अत-तैमी की रिवायत समा पर महमूल नहीं होती। उसका इसने कोई जवाब नहीं दिया सिवाय उसका मैंने कोई जवाब नहीं दिया कहते। हालांकि मैंने उसमें इस कहनों के अंबार लगा दिए वाले हैं, अम्मा के तसरीहात पेश किए और कोई जवाब नहीं दिया। खैर, अब गैर मुक़ल्लिदों, क्योंकि अब ये नफ्स परस्त होते हैं, इसलिए यहूदियों की तरह एक आयत ले लेते हैं और एक आयत छोड़ देते हैं। उसी तरह मुहद्दिसीन का एक रुख लेते हैं और दूसरा रुख छोड़ देते हैं। आगे इसकी और जहालत सुने दोस्तों। दो को लिया और बाकी को छोड़ दिया इसने, जो इस बात की दलील है कि इसके पास कोई जवाब नहीं है। इसने तस्लीम कर लिया है कि जमहूर नाक़िदीन जो इल्म रिजाल के माहिरीन में से हैं, उन्होंने तीनों की रिवायत पर हुक्म लगाया है और जमहूर के मुकाबले में इनकी रिवायत काबिल कबूल नहीं होगी, ठीक है। इस बरेलवी ने मक़ालात रशीदिया से अल्लामा हाफिज़ मोहम्मद गोंदलवी रहमहुल्लाह के हवाले से लिखा कि उन्होंने आमश की तदलीस को कबूल किया इमाम ज़ाबी का कौल इख्तियार करते हुए। तुम कहता है कि इमाम ज़ाबी का तफर्रुद बातिल है, तो गोंदलवी क्या बातिल पर अमल कर रहा है? तो देखिए भाई, मैंने पहले वजाहत कर दी कि जमहूर के मुकाबले में इनकी बात नहीं मानी जाएगी। अब मैं तेरे धर्म की जी दोस्तों, अल्लामा हाफिज़ गोंडलवी और अल्लामा इब्ने कसीर जमहूर के मुकाबले में खड़े हैं, तो अब इनकी बात नहीं मानी जाएगी। अब मेरे घर का हवाला दे रहा है। भाई, जो बातिल चीज़ पर अमल करेगा तो जाहिर सी बात है अमल भी बातिल होगा। से दिखाता हूँ तेरे अल्लामा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा है, वल्लाह किताब का नाम है मुहद्दिस कबीर मुनादिर इस्लाम हजरत अल्लामा मुफ्ती अब्बास साहब रज़वी, ठीक है। इमाम अहमद रज़ा अकादमी, ठीक है। सफ़ा नंबर 272। हद्दसना अल-अअमश अन अबी सालिह। हुक्म लगातार, चूँकि सनद में इमाम अअमश मुदल्लिस हैं और अन से बयान कर रहे हैं, और चूँकि मुदल्लिस है लिहाजा ये रिवायत नाकाबिल कबूल है। तो तेरे मज़हब के मुहद्दिस कबीर
ٹھیک ہے، مناظر اسلام مفتی عباس رضوی مان رہا ہے کہ اعمش عن ابی صالح کی روایت کیا ہوگی؟ مقبول نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، تو یہ تو تیرا اصول باطل نکلا. ٹھیک ہے، تو اپنے گھر کی بھی خبر لے لیا کر. جی دوستو، اپنے گھر کی بھی خبر لے لیا کر، تیرا اصول باطل نکلا. اس کا مطلب جو میں نے اسکین دیے ہیں وہ باطل پرست تھے، کیونکہ میں نے اپنے گھر سے نہیں کہا نا، میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں. کیا میری بات اگر میں کوئی رکھوں گا تو کوئی حجت نہیں مانے گا، تو میں نے کس کی بات رکھی؟ محدثین کی بات مانگی، تو یہ لوگ باطل تھے. دوسری بات دوستو، یہ سب سے پہلے یہ اعتراض انجینئر مرزا جھیلم نے اٹھایا تھا، جو درود شریف پڑھنے پر نبی علیہ السلام کی حیات مبارک پر امام اعمش سے جو حدیث آئی تھی کہ آپ قبر مبارک کے پاس سنتے ہیں، اگر کوئی دور سے بھیجتا ہے تو آپ تک پہنچایا جاتا ہے. تو یہ مرزا جیلمی نے اعتراض اٹھایا. چلے ہم اس کا ایک تحقیقی اور ایک علمی جواب دیتے ہیں. ہم ان لوگوں کی طرح نہیں ہے کہ خطا کہہ کے گزر جائے گے. یہ دوستو کتاب ہے فیصل خان جو مفتی عباس رضوی کے شاگرد ہے. ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کے مسئلے پر زبیر علی زئی المتوفیٰ 1435 ہجری کے اعتراضات کے جوابات. دوستو اس کا صفحہ نمبر ہے 107. فیصل خان رضوی لکھتے ہیں کہ زبیر علی زئی صاحب نے اپنی کتاب نماز میں ہاتھ باندھنے کا حکم صفحہ نمبر 150 پر مناظر اسلام موقع کے دوران مفتی محمد عباس رضوی کے بارے میں لکھا ہے کہ رضوی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ سماک بن حرب مدلس ہے، یہ بالکل جھوٹ ہے. کسی محدث نے سماک کو مدلس نہیں کہا. عرض یہ ہے کہ جب اس سال مفتی عباس رضوی صاحب دبئی سے پاکستان آئے تو دوران ملاقات میں نے یہ اعتراض سامنے رکھا. آپ نے سماک کو اپنی کتاب مناظرہ صفحہ نمبر 335 پر مدلس کا، تو محدث العصر مفتی عباس رضوی نے کہا ہے کہ یہ بات کتاب میں غلط لکھ گئی تھی. مطلب یہ کتاب میں غلط لکھ گئی، تو ہو سکتا وہ بھی بات کتاب میں غلط لکھ دی گئی کسی نے. چلے اگر ہم اس کو صحیح بھی مان لیتے ہیں بقول اس کے تو کوئی مسئلہ نہیں. یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں کتاب ہے یزید بن معاویہ پر الزامات کا تحقیق زیادہ کفایت اللہ ثنابلی جو ممبئی میں رہتا ہے. اس کا صفحہ نمبر ہے 749. کفایت اللہ ثنابلی لکھتا ہے کہ راوی کی روایت کو پرکھ کر راوی کے بارے میں فیصلہ دینا اجتہادی معاملہ ہوتا ہے. یعنی کہ راوی کو شاذ کہنا یا راوی پر ضعیف کا حکم لگانا، مدلس کا حکم لگانا، یہ اجتہادی مسئلہ. ظاہر سی بات ہے نہ قرآن میں اس کے بارے میں صراحتاً آئی ہے دلیل، نہ حدیث میں آئی ہے. بات میں ائمہ نے ضرورت کے وقت اس کو علم میں لیا ہے، تو اسی کو کفایت کہتا ہے کہ یہ اجتہادی معاملہ ہے. تو لہٰذا مفتی محمد عباس رضوی صاحب نے جن ائمہ کا اجتہاد لیا ہے کہ امام اعمش کی ان کے امام صالح سے جو روایت آئی ہے اس کو قبول نہیں کیا جائے گی، تو وہ دیگر ائمہ کے اجتہاد کو انہوں نے قبول کیا ہے. یہ اس کا ہو گیا سمپل جواب. ہم تم لوگوں کی طرح نہیں ہے کہ خطا یہ کہہ کے گزر جائیں گے. آگے اس کی اور جالہ سنیں دوستو. عباس رضوی صاحب کا جواب مل گیا. اپنے گھر کی بھی خبر لے لیا کر. تیرا بڑا مناظر کہہ رہا ہے کہ یہ روایت قابل قبول نہیں ہوگی کیونکہ اعمش عن ابی صالح سے روایت کر رہا. ٹھیک ہے، اس جاہل بریلوی نے حوالہ پیش کیا جامع التحصیل سے. ٹھیک ہے، حافظ صلاح الدین خلیل رحمہ اللہ المتوفیٰ 716 ہجری، جو متاخرین میں سے کہ وہ ثقہ سے تدلیس کیا کرتے تھے. بہت کم، زیادہ تر جو ہے وہ ثقہ سے تدلیس کیا کرتے تھے. حالانکہ ان کے بعد بھی درست نہیں ہے، جمہور محدثین کے خلاف ہے. جی ان کے بات بھی درست نہیں ہے، جمہور محدثین کے خلاف ہے. حافظ گونڈلوی کی بات قبول نہیں ہے، جمہور کے خلاف ہے. حافظ ذابی کی بات قبول نہیں ہے، جمہور کے خلاف ہے. حافظ صلاح الدین کی بات قبول نہیں ہے، جمہور کے خلاف ہے. ابھی ایک باجی پالا ہے کہ 2-3 ائمہ کا نام لے کے جمہور کو کہہ رہا ہے. یہاں تو 3 محدث ہے. ایک تو تم خود ان کو کہتے ہیں حافظ گونڈلوی کو محدث، ایک ان کا نظریات. ایک حافظ ذابی محدث، انہوں نے قبول کیا ہے. حافظ صلاح الدین رحمہ اللہ تعالیٰ انہوں نے قبول کیا ہے. سب سے پہلی بات تو دوستو یہ ہے کہ میں نے جو ٹائٹل باندھا تھا وہ یہ باندھا تھا کہ امام اعمش کی ان کے شیوخ سے تدلیس ائمہ کے نزدیک قبول ہے کہ نہیں ہے. مطلقاً تو ہم بھی نہیں مانتے، اس لیے کہ امام اعمش رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو ان کے شیوخ سے جو حدیث آئی گنے چنے، تو ہم ان کو کیا کرتے ہیں مقدم رکھتے ہیں سما پر. ٹھیک ہے، ہمارا بھی یہی موقف ہے جو حافظ ذابی رحمہ اللہ تعالیٰ کا موقف ہے. تو دوستو اب امام صلاح الدین رحمہ اللہ تعالیٰ بھی باطل حدیث پر عمل کر رہے تھے، کیونکہ ٹھیک ہے
آگے اور اس کی بات سنتے جائے، کیونکہ علمی جواب تو دینے کی ان لوگوں کی اوقات نہیں ہے، خطا ہے، خلاف ہے، باطل ہے، بس ان لوگوں کا آخری جواب یہی ہوتا ہے، کیونکہ گرگٹ کے فوج کاٹیا کوپاٹیا تک ہوتی ہے، اس کے آگے اس کا کوئی حل نہیں ہوتا دوستو۔ آگے اس کی اور جہالت سنیں۔ جیسا کہ ہم ثابت کریں گے کہ امام اعمش رحمہ اللہ ضعیف اور کذاب راویوں سے روایت کرتے ہیں۔ حافظ ابن عبد البر رحمہ اللہ کہتے ہیں دوستو یہ موضوع ہی نہیں ہے کہ حافظ اعمش رحمہ اللہ تعالیٰ کذاب اور ضعیفوں سے تدلیس کرتے ہیں، موضوع صرف یہ ہے کہ ان کے شیوخ سے تدلیس قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ موضوع ہے، دوسرا موضوع میں نے چھیڑا ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ فالتو میں 16 منٹ ٹائم ویسٹ کیا، اور مجھے بھی معذرت کے ساتھ آپ کا بھی ٹائم ویسٹ کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ اس جاہل کی جہالت پر میں ویڈیو بنا رہا ہوں، کیونکہ اس کی اوقات تو ہے نہیں جو میں اس کے منہ لگوں، لیکن پھر بھی میرے بھائی نے کہا تھا کہ سعیدی سہران خان بھائی اس کا جواب دے دے آپ، ٹھیک ہے، تاکہ یہ نہ لگے کہ سعیدی سہران خان پیچھے ہٹ گیا اور جواب نہیں دے پایا۔ اعمش کی جو معلل روایات کے بارے میں پوچھا گیا تو وہ کہتے ہیں ملحد سے بھی رہتے تھے، جیسا کہ حافظ ابن علیہ پر ہادہ حدیث اللہ سے، یہ حدیث انہوں نے یہ روایت نہیں سنا اور یہ من حبیب سے سماع نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ تو پتہ چلا کہ اعمش جو ہے وہ غیر ثقہ سے ضعیف، اعمش مدلس لا تعتبروا، کہ جب تک، اور دوسری جگہ انہوں نے کہا کہ اعمش کی ان والی روایت قابل قبول نہیں ہے، تو اپنی گھر کی پہلے گواہی لے۔ علامہ ایمی پر حکم لگا، کیا یہ جاہل تھے؟ تیرا مناظر اسلام کہران ابی صالح پر جو ہے اس کی روایت قابل قبول نہیں۔ جی دوستو، علامہ امام عینی رحمہ اللہ تعالیٰ جاہل تھے، وہ خود کہہ رہے ہیں، حالانکہ جاہل مطلق کم سے کم تھوڑا اصول حدیث کا علم حاصل کر لیا کر، گفتگو کے اصول سیکھ کر۔ امام عینی رحمہ اللہ تعالیٰ بخاری حدیث نمبر 231 کے ماتحت عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری جلد 2 صفحہ نمبر 105 پہ امام اعمش کی ان والی روایت کو انہوں نے صحیح کہا ہے، ٹھیک ہے۔ کم سے کم مطالعہ تو اپنا کیا کر اچھے سے، ٹھیک ہے، قلیل مطالعہ کر کے اگر ویڈیو بنائے گا تو ذلت کی سوا تجھے کچھ نہیں ملے گا، ٹھیک ہے۔ پھر آگے اس جاہل نے آگے امام ابن کثیر کے حوالے سے وہ مالک الدار والی روایت کے بارے میں کہا، انہوں نے اس روایت کو صحیح کہا، حالانکہ وہ ان کی خطا ہے، ٹھیک ہے۔ جی دوستو، امام ابن کثیر المتوفی 774 ہجری کی خطا ہے۔ میں نے پہلے کہا نا آپ کو، غیر مقلدوں کی فوج گرگٹ کے آگے نہیں جا سکتی، کیونکہ گرگٹ کی فوج کاٹیا کو پاٹیوں تک ہی رہتی دوستو، اس کے آگے نہیں جاتی۔ اسی طرح سے امام اعمش کی جو ان کے صیغے کے ساتھ ان کے شیوخ سے حدیث آئی ہے، تو مالک الدار والی مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 32002 کو انہوں نے صحیح کہا ہے، ان کی خطا ہے۔ کتنوں کی خطا ہے دوستو؟ گنتے جائے با۔ حافظ گنڈل بھی بقول ان کے محدث ہے، ان کی خطا ہے، اور حافظ ذائبی رحمہ اللہ تعالیٰ ان کی خطا ہے، حافظ صلاح الدین کتنے ہو گئے دوستو؟ ان کی خطا ہے، اور حافظ عماد الدین اسماعیل ابن کثیر دمشق ان کی خطا ہے، 4 ہو گئے دوستو۔ کتنے ہو گئے؟ 4 ہو گئے۔ اب دوستو آئیے، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، علامہ عبد الباقی بن یوسف زرقانی المتوفی 1166 ہجری، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر وفات مبارک کے بعد ابن ابی شیبہ دارالسلام کی جو حدیث ہے دوستو وہ آپ کو ملیں گی 31994 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اور تاریخ دمشق ابن عساکر میں یہ حدیث جلد 44 صفحہ نمبر 345 پر موجود ہے، مالک الدار والی۔ حافظ زرقانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے شرح زرقانی کی جلد 11 صفحہ نمبر 150 پر مالک الدار جو امام اعمش جو امام صالح جو ان کے شیوخ ہے، ان کی روایت کو ان کے ایک ساتھ انہوں نے اس کی سند کو صحیح کہا ہے، تو لہٰذا امام زرقانی کے نزدیک بھی امام صالح سے ان کی سند صحیح ہے۔ تو اب کتنے ہو گئے دوستو؟ وہ 4 اور یہ 5 ہو گئے، گنتے جائے۔ تو دوستو اب یہ 5 لوگ جمہور کے خلاف ہے، آگے اس کی اور جہالت سنتے جائے دوستو۔ باقی اصول محدثین پر روایت ثابت ہی نہیں ہوتی۔ اور جہاں تک اس نے رہی بات حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی، تو اس نے بہت بڑی جہالت بکی کہ دیکھو یہ کہہ رہا کہ میں نے رجوع ثابت کر دیا، بہت بڑا کام کیا کہ تم تیسرے طبقے کے مدلس میں قرار دے دیا، جبکہ تم لوگ طبقات کو نہیں مانتے۔ ارے ہم لوگ نہیں مانتے، تو مانتا ہے نا طبقات کو؟ جی دوستو، ہم طبقات کو نہیں مانتے ہیں، تو مانتا ہے نا طبقات کو۔
دوستو جب امام سفیان ثوری المتوفی 161 ہجری، جب ہم ترک رفع دین حدیث نمبر ترمذی 257 کی حدیث کو ہم کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے ترک رفع دین کی، تو لوگ کیا کہتے ہیں، زبیر الزئی نے پوری ایک کتاب لکھ دی کہ نہیں، امام سفیان ثوری مدلس ہے اور ان کے سیکھ ساتھ روایت کر رہے ہیں، لہٰذا روایت کیا ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ تو اب امام حجر عسقلانی طبقات بنائے والے ہیں، اور ان طبقات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے کیا کیا کہ امام سفیان ثوری کی تدلیس کو قبول کیا، حالانکہ امام حجر اس میں تفرد نہیں ہے طبقات میں، ٹھیک ہے۔ تو اب دوستو جب ہم اس اصول کو لیتے ہیں تو یہ اصول ہم سے کیوں چھڑواتے ہیں؟ تو بھئی ہم ان لوگ کو اصول ماننا چاہیے۔ دوستو طبقات کے تو یہ بھی قائل ہے، ٹھیک ہے، یہ جان چھڑا رہا ہے کہ یہ طبقات کے قائل نہیں۔ یہ دوستو مقالات اثریہ تالیف محمد قبیب احمد، اور اس کی تقدیم جو ہے غیر مقلدوں کے محدث علیہ جو بھی زندہ ہے پاکستان میں، ارشاد الحق اثری، اس کا صفحہ نمبر ہے دوستو 260۔ سید پیر بدرالدین شاہ راشدی جو ان کے بہت بڑے مناظر اسلام اور محدث مفسر تھے، زبیر الزئی کے بھی شیخ ہے، ارشاد الحق اثری کے بھی شیخ ہے، لکھتے ہیں کہ سید پیر بدرالدین شاہ راشدی بھی مدلس کے طبقات تقسیم کے قائل ہے۔ حافظ بن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کی تصنیف طبقات المدلس کو پیش نظر رکھ کر، تو دوستو ان کے بڑے اکابر اور اساگر نے تو طبقات کی قسموں کو مانا ہے حافظ حجر کی اتباع میں، تو کہتا ہے ہم اس کے قائل نہیں ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے، اب جو ان کے نزدیک روایت باطل ہوگی وہ سید پیر بدرالدین شاہ راشدی کے نزدیک قبول ہوگی، تو اپنے گھر کی بھی تو خبر لے لیا کر، ہاں اپنے گھر کی خبر کیوں نہیں لیتا؟ دوستو انوار البدر، کفایت اللہ سنبلی، نماز میں سینے پر ہاتھ باندھنے کے دلائل، شبہات کا ازالہ، ممبئی میں رہتا ہے دوستو، اور اس کا صفحہ نمبر 147۔ کفایت لکھتا ہے لیکن قلیل المدلس کا اننا عام حالت میں قبول ہوگا۔ کیا؟ لیکن قلیل تدلیس، قلیل کہتے ہیں دوستو کم، ٹھیک ہے، کثیر کہتے ہیں زیادہ کو، تو کیا لکھتا ہے کفایت سنبلی؟ لیکن قلیل التدلیس مدلس کا انعام عام حالت میں قبول ہوگا۔ تو تیرے گھر کے جیت علماء مان رہے جن کو تم محدث، مفسر اور شیخ الاسلام پتہ نہیں تم لوگ کیا کیا لقبہ دیتے رہتے ہو، تو یہ مان رہے طبقات تقسیم کے قائل ہے۔ اب تیری بات مانیں گے ہم یا ان کی بات مانیں گے؟ کیونکہ جب ہم کسی باطل فرقہ کا رد کرتے ہیں تو جاہل عوام کو دیکھ کے نہیں کرتے، بلکہ ان کے اکابر اور اساکیر کو دیکھ کر ہم کرتے ہیں۔ تو لہٰذا میں نے ثابت کر دیا کہ اس کے گھر میں طبقات کی تقسیم کے قائل ہے۔ آگے اس کی جہالت سنیں دوستو، میں نے کہا تھا نا یہ اصول حدیث میں میرے پائے کا ہے ہی نہیں دوستو یہ، لیکن پھر بھی میں ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ اس کی جہالت سامنے آئے۔ مانتے، ارے ہم لوگ نہیں مانتے، تو مانتا ہے نا طبقات کو، تو مانتا ہے نا۔ اور حافظ ابن حجر نے تیسرے طبقے کا مدلس قرار دیا، تیسرے طبقے کے، جا اٹھا کتاب طبقات المدلسین، حافظ ابن حجر تیسرے طبقے کے روایت قابل قبول نہیں ہوگی مدلسین کی۔ تو تیرے اصول پر تو طبقاتی تقسیم کو مانتا ہے، جب طبقاتی تقسیم کو مانتا ہے تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے اصول سے روایت غیر معتبر ہوئی۔ اور ہم نے تلخیص الحبیر کا بھی حوالہ دیا کہ حافظ ابن حجر نے خود حکم لگایا ہے اعمش کی ان والی روایت پہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ پھر اس نے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے حوالے سے کہا کہ انہوں نے دیکھو بہت بڑا تیر مار لیا، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے وہ روایت مالک الدار والی روایت کو کہتے ہیں کہ انہوں نے سند کو صحیح کہا، جبکہ اس جاہل کو پتہ ہی نہیں امام حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے پوری سند کو صحیح نہیں کہا ہے، بلکہ بِإِسْنَادِ صحیح عن روایت ابی صالح سمان، یعنی ابی صالح سمان تک روایت کو سند کو صحیح کرے، پوری سند کو صحیح نہیں کہہ رہے ہیں۔ امام حافظ ابن حجر رحمہ اللہ پوری سند کو صحیح نہیں کہہ رہے ہیں۔ جی دوستو، حافظ حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ پوری سند کو صحیح نہیں کہہ رہے، سحران، وہ تو امام صالح تک سند کو کہہ رہے تھے۔ جاہل کم سے کم اصول حدیث کا تو علم حاصل کر لیا کر۔ دوستو اب یہ کتنا بھیانک والا جاہل ہے، اس کی باتوں میں تضاد دے گے۔ پہلے کیا بولا اس نے، ویڈیو کیا بنایا کہ امام اعمش رحمہ اللہ تعالیٰ ان کے شیخ جو ہے امام صالح ان کے سے ایک ساتھ ان کی سند قبول نہیں کی جائے گی، جمہور 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 کا نعرہ رٹا۔ اب کیا کہہ رہا ہے، جب میں نے حافظ حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ فتح الباری حدیث نمبر 10 کے ماتحت انہوں نے حدیث کو مالک الدار والی روایت کو امام اعمش ان کے سے ایک ساتھ حدیث کو صحیح کہا ہے، تو کیا بولا، یہ حدیث کیا ہے، امام صالح تک صحیح ہے،
ارے جاہل مطلق، بے وقوف، پچکانی باتیں چھوڑ دے۔ جب تو خود یہ کہہ رہا ہے کہ امام اعمش کی ان کے سے ایک ساتھ امام صالح سے روایت قبول ہی نہیں کی جائے گی، تو وہاں تک بھی صحیح کیوں مان رہا ہے؟ پوائنٹ ہے نا دوستو، وہاں تک بھی سند کو کیوں صحیح مان رہا ہے؟ تو تیرے اصول کے مطابق تو وہاں تک سند تو صحیح ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، تیرا اصول کیوں باطل نکلا؟ حالانکہ دوستو یہ muhaddisfarm.com یہ غیر مقلدوں کی سائٹ ہے، وہاں سے پڑھ کر آیا ہے جاہل نے، خود تو تحقیق کرتا نہیں ہے۔ وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ حافظ عسقلانی رحمہ اللہ تعالی نے سند کو وہاں تک صحیح کہا ہے۔ ابھی جب تم مانتے ہی وہاں تک ہو تو پھر تم ائمہ کے تصریحات کیوں پیش کر رہے ہو؟ حالانکہ دوستو امام اجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں تک صحیح نہیں کہا، بلکہ ان کا ایک اسلوب ہوتا ہے، جیسا کہ فتح الباری میں درجہ ذیل حوالہ جات آپ کو مل سکتے ہیں۔ وہ جب کسی حدیث کو مختصراً صحیح مانتے ہیں تو بس کو صحیح کہہ کے گھس جاتے ہیں، جب اس پہ تفصیل سے بحث کرنا ہوتا ہے تو پھر اس پہ تفصیل سے بحث کرتے ہیں دوستو۔ تو کم سے کم دماغ لگا، تو بول کیا رہا ہے؟ اصول سیکھ، بات کرنے کے اصول سیکھ، ٹھیک ہے؟ اصول منطق کی کتابیں پڑھ، تاکہ تجھے یہ بات کرنے سے پہلے تجھے یہ نہ لگے کہ میں کیا کہاں غلطی کر رہا ہوں۔ اب تو خود اپنے اصول میں پھنس رہا ہے، ایک طرف کہتا ہے کہ امام صالح تک سند صحیح نہیں ہے ان کے سے ایک ساتھ، ایک طرف خود کہتا ہے کہ وہاں تک صحیح کہا ہے۔ کم سے کم دماغ پہ زور تو ڈالنا، تو بول کیا رہا ہے؟ آگے اس کی اور جہالت سنیں دوستو۔ ٹھیک ہے، کیونکہ مالک الدار کے بارے میں دیکھیں حافظ ابن حجر نے، یہ دوستو مالک الدار والی روایت ہمارا موضوع نہیں، اسی لیے میں اس کی جہالت کو آگے بڑھا رہا ہوں، تاکہ میں آپ کا ٹائم ضائع نہ کروں اور ویڈیو کو کم سے کم بنا کر اپلوڈ کروں، تاکہ آپ سنیں اور علم میں اضافہ کریں اور اس کی جہالت دے گی۔ تقریب التہذیب کے اندر کہتے ہیں غیر معتبر ہوں، کیونکہ حافظ ابن حجر کے تیسرے طبقے کے مدلسین کی روایت غیر معتبر ہوتی، ٹھیک ہے؟ اور پھر یہ اور ہم تو دوستو امام سفیان ثوری کو طبقے ثانیہ کا مدلس مانتے ہی نہیں۔ ہمارا شروع سے یہی موقف ہے جو حافظ ذہبی کا ہے کہ ان کے شیوخ سے تدلیس قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، گنے چنے جو ائمہ ہے جو ان کے شیوخ ہے۔ تو کم سے کم موضوع پہلے ٹائٹل دیکھ لیا کر، پھر ویڈیو بنایا کر، کیونکہ جاہل کی ایک نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ سوال سمجھنے سے پہلے جواب دینا شروع کرتا ہے۔ جو حوالہ پیش کے مالک الدار، اس کی پوری سند کی تصحیح حافظ ابن حجر نے نہیں کی، بلکہ مطلق سے ذلیل اور رسوا ہونے کے لیے صرف جب اسے اصول حدیث نہیں آتا تو پھر بھی زبردستی بحث کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر آگے دیکھیں اس کی باتوں میں کیا تضاد ہے۔ یہ کہا یہ دوستو مجھے اصول حدیث نہیں آتا، جاہل پھر بھی بحث کرتا ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کیا؟ کہ امام حافظ ابن حجر رحمہ اللہ دوسرے طبقے کے مدلس قرار دیتے ہیں، جبکہ دوسرے طبقے کا مدلس کی تمام روایتیں قابل قبول ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اب اس نے ایک اصول حافظ ذہبی کا پیش کیا کہ اعمش کی وہی روایت قبول ہوگی جو ابو صالح سے ہو، شفیق سے ہو اور ابراہیم التیمی سے ہو، اور باقی کی روایت امام ذہبی کے نزدیک وہ مردود ہوگی، ٹھیک ہے؟ جبکہ حافظ ابن حجر کوئی دوسرے طبقے میں مان رہا تو دوسرے طبقے اللہ کی بے شمار لعنت ہو دوستو، میرے صرف ایک ویڈیو میں بنا کے اپلوڈ کر دے کہ میں نے دوسرے طبقے کا مدلس مانا ہو، ٹھیک ہے؟ تو ہم انشاءاللہ اس کو انعام میں 2 روپے دیں گے دوستو، 2 روپے انعام میں دیں گے، کیونکہ ان لوگوں کی اوقات ہی ہے نا۔ میں تو کہا ہی نہیں پورے دوستو ویڈیو میں، تو دوستو غیر مقلد جھوٹ بھی بہت بولتا ہے۔ تمام روایتیں قبول ہوتی، اور حافظ ذہبی کا حوالہ پیش کر رہا تو وہ تو 3 ہی روایت کی تصحیح کرے، باقی تمام روایتیں قبول ہوتی ہے، اس کا مطلب اب یہ جاہل ہے امام سفیان ثوری کو جب طبقے ثانیہ کا مدلس مانتے ہی نہیں، جب وہ ہمارے نزدیک قبول ہے تو پھر یہ اصول کو یہ کیوں نہیں مانتے؟ اس کے باتوں میں صرف تضاد دے گا دوستو۔ مردود کر رہے ہیں تو اس کی باتوں میں ہی تضاد ہے۔ حافظ ابن حجر دوسرے طبقے کے مانیں گے تو اس کی تمام روایتیں قبول ہوگی بقول اس کے، ٹھیک ہے؟ لیکن جب امام ذہبی کہہ رہے ہیں تو وہ تمام روایت مقبول نہیں مان رہے بلکہ 3 ہی سما پر محمول کہہ رہے ہیں، تو دونوں میں تضاد آ گیا اس کی پیش کردہ روایت کے مطابق بھی۔ حالانکہ کوئی تضاد نہیں، ہماری آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، ہم نے شیوخ کا لفظ کہا ہے وہاں پہ، تو یہ میں پہلے ہی کہا نا، یہ کیا بول رہا ہے اور کس کا رد کر رہا ہے، اس سے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ کم سے کم برنول لے کر 2 صبح میں خطرے اور 2 شام میں خطرے، تیرے دماغ کو نہ وہ جگہ دے گے کہ بولنا کیا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اس جاہل نے خود اعتراض کرتا ہے کہ امام بخاری نے اعمش عن ابی صالح سے روایت لی ہے، اور خود جواب بھی دے رہا ہے کہ اس کی تمام روایت سماع یہ مطابعت اور شواہد پر محمول ہوتی، جیسے کہ امام نووی نے بیان کیا ہے۔ تو خود اعتراض بھی کر رہا، وسوسہ بھی چھوڑ رہا کہ نبی صالح کی روایت موجود ہے، پھر وہ خود بھی مان رہا کہ تصریح بالسماع پر محمول ہوتی ہے، صحیح ہے کی روایت، ٹھیک ہے؟ تو اسے کچھ ثابت نہیں ہوا۔ تو دوستو امام بخاری المتوفی 256 ہجری سے کچھ ثابت نہیں ہوا، حالانکہ میرے ویڈیو سے علم میں اضافہ کر لیا، جو میں نے ان کے ساتھ امام صالح سے بخاری میں کثیر تعداد میں امام بخاری حدیث لائے ہیں، کچھ جگہ انہوں ان کے سیغے کے ساتھ لائے ہیں، کچھ جگہ پہ سماع کی تصریح امام اعمش نے کر دی ہے، تو اب اس سے کچھ ثابت نہیں ہوا۔ کم سے کم میں نے پہلے یہ کہا نا، دماغ کی بتی جلا، تو کیا بول رہا ہے، تجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ دوستو جو میں نے حوالے پیش کیے ہے اس لیے پیش کیے ہے
کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کو بھی پتہ ہے کہ ان کے شیوخ سے امام صالح سے انہوں نے کئی حدیثوں کے حافظ ہے، اسی لیے انہوں نے ان کے ساتھ حدیث لائے ہے، اس لیے قبول کریں۔ اگر ان کے نزدیک قبول نہیں ہوتا تو یہ لاتے ہی نہیں تھے، اور دوسری جگہ انہوں نے سماع کی تصریح بھی کر دی، ٹھیک ہے۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہو جاتا ہے دوستو کہ امام اعمش ان کے شیوخ سے بہت بڑے حفیظوں کے حدیث کے حافظ تھے، اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اعتماد کیا اور ان کے ساتھ ان کی حدیثوں کو جمع کر دیا، ٹھیک ہے۔ اسی لیے انہوں نے دوسری جگہ حدثنا اخبرنا سمیعت کے الفاظ استعمال کرے۔ تو کم سے کم اصول سیکھ تو بات کرنے کا۔ پھر اس نے جو طبقات کی بات کی تھی، اس نے کوئی جواب نہیں دیا، کہتا ہے تم لوگ طبقات کے قائل ہیں، تم تو ہو نا بھائی طبقات کے قائل۔ کہتا ہے امام شافعی کا قول پیش کرے گا، فتاوی رضویہ رابعہ، ایک حدیث کے تحت جرح کرتے ہوئے کہتا ہے جو آپ کے مقبولہ اصول محدثین پر ہرگز کس طرح حجت نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کے اندر مدلس راوی ہے، اور یہاں روایت میں انانا کی ہے، اور انانا مدلس جمہور محدثین کے مذہب میں مردود ہوتا ہے، اور تقریب و تدریب کا حوالہ دیتا ہے۔ صحیح یہ ہے کہ اس میں تفضیل ہے، یعنی مدلس کی وہ روایت جو ایسے الفاظ سے ہو، سماع احتمال رکھتا ہو مگر سماع کی تصریح نہ ہو تو مرسل اور غیر مقبول ہے، جس میں سماع کی صراحت ہو جیسے سمعت حدثنا اخبرنا، ان جیسے الفاظ تو مقبول ہے اور قابل استدلال ہے، ٹھیک ہے۔ امام شافعی کا کہہ رہا تھا نا کہ امام شافعی کہیں فقلنا لا نقبل من مدلس حدیثا حتى نقول حدثني وسمعت، کہ مدلس کی ہم ان والی روایت قابل قبول نہیں کریں گے جب تک کہ حدثني سمعت اور سماع کی صراحت نہ کر دے۔ تو یہ تو تیرے فتاوی رضویہ میں پہلے اپنے اکابرین کو جوتے مار، ٹھیک۔ جی دوستو، اپنے اکابرین کو جوتے مار۔ حضرت علامہ امام احمد رضا خان قدس سرہ المتوفی 1340 ہجری، انہوں نے کہا ہے کہ مدلس کی انوالی روایت قبول نہیں۔ ابے جاہل مطلق، کم سے کم جب تو ویڈیو بنا رہا ہے نا تو موضوع دیکھ کے ویڈیو بنایا کر، یہاں پر مطلقاً کی بات نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے۔ ہاں، کیونکہ علامہ احمد رضا خان قدس سرہ تو ترک رفع الیدین والی حدیث کو صحیح مانتے ہیں، جس میں امام سفیان ثوری المتوفی 161 ہجری طبقہ ثانیہ کے مدلس ہے، امام حجر اسقلانی کے طبقات کو تو قبول کیا ہے نا۔ تو کم سے کم ہے نا تو سوچ سمجھ کے ویڈیو بنایا کر کہ تو رد کس کا کر رہا ہے، خود کا کر رہا ہے یا تو لوگوں کے لیے انٹرٹینمنٹ کے لیے ویڈیو بنا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر بات مطلق کی نہیں ہو رہی۔ یہ تو ایسی بات ہو گئی دوستو کہ ایک بریلوی نے دعویٰ کیا ہے کہ نبی علیہ السلام کا سایہ مبارک نہیں ہے، یہ ہمارا دعویٰ خاص ہے۔ اب ایک غیر مقلد کہہ رہا ہے کہ نبی علیہ السلام کا سایہ مبارک ہے، تو اب اس کو دلیل خاص دینی پڑے گی نا۔ تو انہوں نے کیا قرآن میں سے ایک آیت نکالی اور دے دیا ہے کہ سب سایہ اللہ رب العزت کے پاس سجدہ کرتے ہیں جھکتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ مفہوم کچھ ایسا ہے، تو لہٰذا ثابت ہو گیا۔ جاہل مطلق، تو نے دعویٰ کیا ہے خاص اور دلیل دے رہا ہے عام، ٹھیک ہے۔ تو کم سے کم دلیل کے استدلال تو سیکھ لے۔ آگے اس کی اور جہالت سنو دوستو۔ اپنے اکابرین کو جوتے مار، ٹھیک ہے، عباس رضوی کو جوتے مار، علامہ جی، جن ائمہ نے قبول کیا ہے امام اعمش کی تدریس ان کے شیوخ کے ساتھ، کیا ان کو بھی جوتے مارنا خبر سے نکال کے معاذ اللہ؟ تو کیا بول رہا ہے، اپنے لفظوں پہ غور کر۔ حنفی کا جواب دے، ٹھیک ہے، اس کا کوئی جواب نہیں دیا، تو ہم نے الحمدللہ اس کے تمام باتوں کا جواب دیا ہے۔ کوئی جواب نہیں دیا دوستو، اس کا پورا آپریشن آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس نے جو میں نے جمہور ناقدین کی جو جرح پیش کی تھی، اس کا اس نے کوئی جمہور 4-5 حوالے دے کر اس کو جمہور کا نام دے رہا ہے، وہ بھی لنگڑے لنگڑے دلائل بھی جواب نہیں دے پایا ہے، ٹھیک ہے۔ میزان الاعتدال کا وہی حوالہ پیش کیا جو امام ذہبی نے بتایا، ہم نے دکھایا کہ اعمش نبی صالح پر محدثین جمہور محدثین نے رد کیا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ ہم نے اپنی ویڈیو میں یہ بات واضح کی تھی اس راوزی کے کہ امام ابن خزیمہ نے الاعمش عن شفیق کی روایت پر حکم لگایا کہ اس نے نہیں سنا، ٹھیک ہے، شفیق بھی گیا، جبکہ حافظ ذہبی کہہ رہے ہیں کہ اس کی روایت سماع پر معمول ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے امام ابن قطان فارسی الاعمش عن ابی صالح پر حکم لگاتے ہیں کہ وہ معنن روایت کر رہا ہے اور اس نے سے نہیں سنا ہے۔ امام ابن قطان فارسی کا بھی کوئی جواب نہیں دیا تھا اس نے۔ اسی طریقے سے ہاں دوستو، امام قطان رحمہ اللہ تعالیٰ کا کوئی جواب نہیں دیا۔ یہ ان کی کتاب بیان الاوہام، اس کی جلد 2 ہے دوستو، ٹھیک ہے۔ اور اس کا صفحہ نمبر جو اس نے پیش کیا نا 435 ہے، جو وہی امام اعمش رحمہ اللہ تعالیٰ کی ان کے ساتھ روایت انقطاع ہوگی، مطلب قبول نہیں ہوگی۔ آگے وہ یہی لکھتے ہیں کہ اس میں اختلاف ہے کہ مدلس کی روایت قبول ہوگی کہ نہیں ہوئی، انہوں ہی لکھ رہے، انہوں ہی اختلاف ذکر کر رہے ہیں، جلد 2 صفحہ نمبر 435 پہ، ہاں، انہوں ہی اختلاف ذکر کر رہے، کیا کر رہے کہ مدلس کی ان والی روایت جو ہوتی ہے اس میں اختلاف ہے۔ تو کم سے کم جو تو حوالہ دے رہا ہے وہ حوالہ دینے سے پہلے اچھے سے پڑھ بھی لیا کر اور دیکھ بھی لیا کر، کہیں تو اس میں ذلیل اور رسوا تو نہیں ہو رہا ہے۔ ایک طرف کہتا ہے کہ جمہور ائمہ نے کیا کیا، رد کیا ہے،
اور خود ہی جن ائمہ کا حوالہ دے رہا ہے وہ خود اختلاف ذکر کر رہے ہیں، تو جمہور کہاں سے آئے گا؟ 3-4 حوالہ دے کے جمہور کا نام دیتا ہے اور خود ہی اپنے دلیل میں پھنس جاتا ہے۔ تو یہ امام قطان رحمہ اللہ تعالیٰ کا میں نے جواب دے دیا دوستو۔ ہم نے امام حاکم النیسابوری الاعمش عن ابراہیم التیمی کہتے ہیں اس کے بارے میں امام ابو عوانہ کا قول خود پیش کیا ہے۔ دیکھیں کہ اعمش رحمہ اللہ خود بیان کر رہے ہیں، جب راوی خود بیان کر رہا ہے پھر تو ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں۔ امام اعمش خود بیان کرے، جب ان سے پوچھا گیا سمعت ھذا من ابراہیم، کیا آپ نے ابراہیم سے سنا؟ جس کو امام زابی کہہ رہے ہیں ابراہیم سے جب روایت کرے گا تو سما پر محمول ہوگی۔ امام اعمش کا خود کا بیان ہے، خود کا قول ہے کہ وہ روایت کیا ہوگی، نہیں میں نے ابراہیم تیمی سے نہیں سنا بلکہ حکیم بن جبیر سے سنا، یعنی یہاں حکیم بن جبیر کا واسطہ گرا دیا ہے اپنے استاد کو ارے جاہل، حکیم بن جبیر کا واسطہ نہیں گرایا بلکہ حکیم بن جبیر کو انہوں نے واسطہ لیا ہے۔ لڑکھڑا رہی ہے اس کی زبان۔ دوستو کتاب المعرفۃ الرجال، امام احمد بن حنبل المتوفی 241 ہجری، ٹھیک ہے، کتاب معرفۃ الرجال، اس کا صفحہ نمبر ہے 362، رقم نمبر ہے 5558 88۔ تو دوستو یہ میں نے حوالہ اس ٹائم پہ بھی دیا تھا، اس کا کوئی جواب نہیں دیا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں دوستو جو امام خالد ہے، ٹھیک ہے، خالد ہے، امام جو خالد ہے، امام اعمش سے یہ نقل کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو صالح سے 3000 حدیث سنی۔ اسی لیے تو ائمہ نے ان کی سماع پر محمول کیا ہے کہ یہ سماع پر محمول ہوگی، کیونکہ انہوں نے 3 سے ایک روایت میں اسی کتاب میں 1000 ہے، 6000 ہے اور 3000 ہے۔ سند پر میں نے غیر مقلد کو کہا تھا کہ ضعیف ثابت کر کے بتا دے، آپ کو 1.5 روپیہ انعام میں دیا جائے گا۔ کوئی ضرورت نہیں کہ انہوں نے حدیث کو ضعیف ثابت کرنے کی۔ تو امام اعمش کا بھی قول نہیں مان رہا ہے، اتنا تعصب میں آ گیا حنفی کے، اور جرح و تعدیل سے تو پہلے یہ اصول سے پیدل ہے، ٹھیک ہے، نہ سند کو ضعیف ثابت کرانا امام اعمش کا جواب دے سکا۔ تو امام اعمش کی خود تصریح ہے کہ میں نے ان سے 3000 حدیث سنی دوستو، اور اس کی سند صحیح ہے۔ گرا دیا، جو اس بات کی واضح دلیل ہے کہ امام ذہبی کا یہ اصول جمہور محدثین کے خلاف ہونے کی جمہور محدثین کے خلاف امام ذہبی المتوفی 748 کا خلاف ہے۔ کتنے ہیں دوستو؟ میں نے کتنے حوالے دیے؟ حافظ ذہبی 1، ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ 2، امام صلاح الدین رحمہ اللہ تعالیٰ 3، حافظ حجر 4، حافظ گونڈلی جن کو محدث کہتے ہیں 5، امام زرخانی 6، ٹھیک ہے، اور امام اعمش، ٹھیک ہے۔ یہ خود ائمہ تصریحات کر رہے ہیں، اور امام عینی نے بھی کہا ان کی سند کو۔ تو میں نے 8 حوالے دیے، 8۔ اب یہ 4 حوالے دے کے جمہور کا نام دیتا ہے، اطلاق کرتا ہے، تو میں 8 حوالے دے کے جمہور کا اطلاق کر دوں گا پھر بہت اس کے دوستو کیسا رہتا ہے؟ جرح و تعدیل کا اصول یہ ہوتا ہے کہ جب ایک راوی پہ 5 محدثین نے اس کو کہا ہے کہ یہ ضعیف ہے، قوی نہیں ہے، اور 5 محدثین نے کیا کہا ہے کہ یہ حسن الحدیث ہے، قوی ہے، ٹھیک ہے، صدوق ہے، تو وہ راوی کی جو روایت ہوگی دوستو حسن درجے کی ہوگی، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ 5 کو لے کے یہ نہیں کہا جائے کہ جمہور کا قول یہ ہے کہ یہ راوی ضعیف ہے۔ تو کم سے کم اصول بھی تو سیکھ لے بات کرنے کے، جیسے قابل قبول نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور ہم نے العلل المتناہیہ امام ابن الجوزی رحمہ اللہ جو نقد رجال کے بہت بڑے محدثین میں جن کا شمار ہوتا ہے، وہ بھی الاعمش عن ابی صالح کی حدیث پہ حکم لگاتے ہیں، کہتے ہیں ھذا حدیث لا یصح، کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ قال احمد بن دوستو حافظ گونڈلوی مقالات رشیدیہ جلد 1 صفحہ نمبر 335 پر فرماتے ہیں کہ جب کوئی یہ کہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو یہ جرا غیر مفسر ہے، جرا مفسر یعنی کہ اس کا سبب بتایا جائے۔ تو امام صالح سے قبول نہیں ہے بولے تو کیوں قبول نہیں ہے؟ تو سبب کوئی نہیں ہے دوستو۔ تو میں کہہ رہا ہوں پوری جہالت اس کی، آپ اصول جرح و تعدیل میں اس کی علمی اوقات دیکھ لے، 1 نمبر کا جاہل ہے دوستو۔ اور اس نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا یہ حوالہ پیش کر رہا تھا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اس کی روایت کو پر جرح کیا، لم یسمع من ابی صالح، اس نے ابو صالح سے نہیں سنا ہے۔ تو یہ اس کی جہالت کا یہ جواب ہے کہ محدثین اس کے یہ دوستو دیکھو نہیں سنا ہے، نہیں سنا ہے، حالانکہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ میں نے حوالہ دیا ہے کہ انہوں نے ایک روایت میں 3000، ایک میں 1 اور ایک میں 6000 حدیثوں کے حافظ قرار دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے ائمہ نے ان کی حدیث کو مقدم کیا ہے، ٹھیک ہے، رد نہیں کیا ائمہ نے۔ ہاں کچھ ائمہ نے رد کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ بولنا تو کہ میں ان کی پیروی کرتا ہوں، ان کی اتباع میں
کہہ رہا ہوں، لیکن ہم جن کی اتباع میں کہہ رہے ہیں ہم وہ ان کی جگہ پر صحیح ہیں، ہم ہماری جگہ پر صحیح ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بات کرنے کے اصول سیکھ۔ اس نے ابو صالح سے نہیں سنا ہے، تو یہ اس کی جہالت کا یہ جواب ہے کہ محدثین اس کی روایت کو رد کر رہے ہیں۔ اور میں نے امام علی، اچھا نہیں سنا ہے، میں نے ان سے نہیں سنا ہے، تو اب اس کی سبب چاہیے نا، کیا انہوں نے رد کر دیا تھا اس کو؟ ہاں نہیں سنا تھا اس لیے میں رد کر دیتا ہوں، تو بات مکمل کیا کر۔ ابن المدینی رحمہ اللہ جو امام بخاری کے اساتذہ میں سے ہیں، سمع الاعمش عن ابی صالح کے حکم لگاتے ہیں کہ یہ لم یثبت، یہ روایت ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ روایت ہی ثابت نہیں ہے۔ ثابت نہیں ہے تو کیوں ثابت نہیں ہے؟ ابھی میں نے امام گونڈلوی کا حوالہ دیا تھا کہ جب کوئی یہ کہے کہ ثابت نہیں ہے، ذرا غیر مفسر قبول نہیں ہوتی، ذرا مفسر قبول کی جائے گی۔ الحمدللہ ہم نے دکھایا کہ جب اعمش ابو صالح سے روایت کرے گا تب بھی روایت مردود ہوگی۔ اس کے کئی محدثین نے صراحت کی ہے کہ جیسے اس کے اپنے گھر کے اکابر نے بھی صراحت کی، تو ہم نے اس کا بھی دکھا دیا۔ ابراہیم التیمی، امام جوزی رحمہ اللہ کے بھی دکھا دیا کہ ابراہیم التیمی نے روایت نہیں سنی ہے، اس پر بھی محدثین کا حکم لگا دیا۔ اور اسی طریقے سے جب شفیق روایت کرے گا تب بھی ہم نے دکھا دیا کہ اس نے شفیق سے روایت نہیں کی ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو بالکل بات واضح ہو گئی۔ ابراہیم التیمی کے بارے میں خود امام اعمش فرمان کہ نہیں میں نے نہیں سنا بلکہ حکیم بن جبیر سے سنا ہے۔ اس بات کی دلیل ہے کہ امام ذہبی کا اصول جمہور محدثین کے خلاف ہونے کی وجہ سے قابل قبول نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہم اچھا آخری میں اس نے جو جواب دیا کہ اس نے رافضی کے رد میں جو جواب پیش کیا ہے کہ یہ جو روایت ہے اعمش کی عنعنہ کی وجہ سے ضعیف ہے، اس نے جواب دیا کہ نہیں یہ روایت شاذ ہے۔ دوسری روایات میں جو ہے، دوسری روایات میں کیا ہے، دوسری روایات میں اس کا ذکر موجود نہیں ہے، لعن اللہ عمرو بن العاص، اس کا ذکر موجود نہیں، لہٰذا یہ روایت شاذ ہے۔ تو اتنا بڑا یہ جاہل بدبخت ہے کہ اسے، جی دوستو، اتنا بڑا جاہل اور بدبخت ہے۔ آگے کے ڈائلوگ سنے کہ مجھے شاذ کی تعریف نہیں آتی، یہ ڈائلوگ یاد رکھنا ہے آپ نے۔ شاذ کی تعریف ہی نہیں معلوم ہے، شاذ کہتے کسے ہیں؟ الکفایہ فی علم الروایہ، یہ دوستو شاذ کی تعریف نہیں معلوم، شاذ کی تعریف آپ سنیے۔ امام خطیب البغدادی، ٹھیک ہے، امام شافعی رحمہ اللہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ شاذ وہ روایت نہیں ہوتی جو ثقہ راوی بیان کرے اور غیر ثقہ بیان نہ کرے، ٹھیک ہے؟ شاذ اسے نہیں کہتے بلکہ شاذ اس روایت کو کہتے ہیں، ثقہ کی زیادتی شاذ نہیں ہوتی بلکہ شاذ وہ ہوتی ہے جو کم ثقہ راوی غیر ثقہ کی مخالفت کرے، اس کے خلاف بیان کرے، ٹھیک ہے نا، اس کے خلاف بیان کرے، یا اس کے ایک جماعت جو اسے ثقہ راوی اس کی ایک جماعت کے خلاف بیان کرے، وہ شاذ ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ ثقہ کی زیادتی شاذ نہیں ہوتی۔ اس جاہل کو یہی نہیں پتا، کہتا ذکر نہیں آیا۔ جی دوستو اس جاہل کو یہی نہیں پتا کہ ثقہ زیادتی یہ نہیں ہوتی۔ تو دوستو ہم چلتے ہیں، ٹھیک ہے؟ انہوں نے جہاں سے پڑھا یہ غیر مقلد کس کی؟ زبیر علی زئی کی کتاب سے اس نے پڑھا ہے، اختصار علوم الحدیث حافظ عماد الدین اسماعیل ابن کشیر المتوفی 774 ہجری، اختصار علوم الحدیث، اس کے مترجم ہے زبیر علی زئی، ٹھیک ہے؟ اب یہ شاذ کی تعریف کرتے ہوئے امام شافعی وہی قول لکھتے ہیں، انہوں نے صحیح سے قول نہیں پڑھا، کم سے کم پورا تو قول پڑھ لے۔ امام شافعی نے کہا شاذ اسے کہتے ہیں جو ثقہ راوی ایسی حدیث بیان کرے جس میں لوگوں کی مخالفت کر رہا ہو، وہ روایت جو ثقہ راوی بیان کرے اور دوسرے ایسے بیان نہ کرے تو اسے شاذ نہیں کہتے۔ انہوں نے کیا کرا، انہوں نے تعریف کیا کرا کم ثقہ، تو کم سے کم امام شافعی کا قول ٹھیک سے پڑھ لیتا، جاہل گوار۔ اب دوستو اب ہم کیا کرتے ہیں، شاذ کی تعریف کرتے ہیں۔ اب مجھے کیا کہا، میں جاہل اور بدبخت ہوں کہ مجھے شاذ کی تعریف نہیں آتی۔ یہ دوستو کتاب ہے معروف اصول حدیث، علامہ شاکر نوری جو ممبئی میں رہتے ہیں اور ابھی حیات ہے، اس کا صفحہ نمبر ہے 114۔ لکھتے ہیں اگر ثقہ راوی جو حدیث کے بارے میں قابل اعتماد ہو اپنے سے اوثق جو اس سے بھی زیادہ حدیث کے بارے میں قابل اعتماد ہو کی مخالفت کرے تو ثقہ کی روایت کو شاذ جبکہ اوثق کی روایت کو محفوظ کہیں گے، یعنی کہ کم ثقہ راوی جو اوثق کی مخالفت کرے تو اس کو غیر محفوظ کہیں گے، اور جو اوثق کی روایت کو مقدم کیا جائے گا کیونکہ وہ محفوظ ہوگی۔ تو یہ اصول حدیث، کم سے کم اصول حدیث پڑھ کر آ جاتا۔ یہ دوستو دوسری دلیل علوم الحدیث، ٹھیک ہے؟ مولانا احمد ظفر عثمان تھانوی جو خلیفہ اشرف علی تھانوی ہے، یہ اس کی اس کا صفحہ نمبر ہے 103۔ یہ کیا لکھتے ہیں یہاں پہ، انہوں نے تدریب الراوی حافظ سیوطی المتوفی 911 ہجری کا جواب دیا کہ ثقہ کی زیادتی کے بارے میں وہی اصول بیان کیا جو میں نے کیا، ٹھیک ہے؟
मुक़द्दमा शरह सही मुस्लिम हाफिज़ नबवी रहमतुल्लाह ताला वही बयान किया, जिल्द 1 सफ़ा नंबर 32। ठीक है, ये देखें मौलाना रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सिक़ा की ज़ियारत इस वक्त कबूल होती है जब वो औसक की रिवायत की मुखालिफत ना हो। ये देखिए वही उसूल। अब इसके घर का हवाला दे दी दोस्तों, देखें इमाकुन नज़र शरह नुक़बतुल फ़िक्र, ये इन्हीं के गैर मुक़ल्लिद हाफिज़ हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह ताला अल-मुतवफ़्फ़ा 852 हिजरी की किताब है शरह नुक़बतुल फ़िक्र, अरबी की किताब है। इसका उर्दू तर्जुमा गैर मुक़ल्लिद ही ने किया है, अब्दुल क़ार ने। ठीक है, और इसका सफ़ा नंबर दोस्तों आप देख लें। ठीक है, देखिए इसका सफ़ा नंबर मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए इमाकुन नज़र शरह नुक़बतुल फ़िक्र, इसका सफ़ा नंबर है 53। क्या लिखते हैं? शाज़ और महफूज। ठीक है, इन्होंने वही लिखा जो मैंने लिखा, जो मैंने तारीफ़ की। अब इसके नज़दीक ये जाहिल भी है और बदबख्त भी है। हाफिज़ अस्क़लानी जाहिल भी है और बदबख्त भी है माज़अल्लाह। इसके गैर मुक़ल्लिद अक्सर अपनी ही आलिमों को ले डूबता है। अगर ये देखिए उन्होंने लिखा रावियों में इख्तिलाफ़ हो जाए और इनमें से एक सिक़ा और दूसरा औसक हो और फिर कसीर इस्नाद, देखे इन्होंने भी वही लिखा। ठीक है, क्या लिखा है? जो मैंने कहा वही लिखा है इन्होंने, मैंने अलग से कहा नहीं ना, जो इन्होंने कहा मैंने भी वही कहा। इसका मतलब इसके नज़र में ये जाहिल भी है और बदबख्त भी है। ठीक है, क्योंकि औसक की मुखालिफत जो कम दर्जे का सिक़ा भी करता है उसकी रिवायत को गैर महफूज कहते हैं। कम से कम उसूल हदीस का तो इल्म हासिल कर लिया, कल शाज़ किसे कहते हैं, महफूज किसे कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गया इन सब के जवाबात। ज़्यादती शाज़ नहीं होती, इस जाहिल को यही नहीं पता, कहता जिक्र नहीं आया तो जिक्र नहीं आया तो यहाँ सिका की ज़्यादती, सिका ने ज़्यादती की। और सिका की ज़्यादती के बारे में उसूल यह है कि वो क़राइन की बुनियाद पर तय होगा कि रिवायत काबिल कबूल है या नहीं है। जबकि अगर करीना मकबूलियत की तरफ होगा तो सिका की ज़्यादती कबूल होगी और करीना करीना मरदूद के खिलाफ मरदूद आएगा तो वो करीना वो रिवायत मरदूद करार पाएगी। ठीक है, और यहाँ पर तमाम रिवायात में ऐसे अल्फाज मौजूद नहीं है लाअनल्लाहु अम्र बिन आस, लेकिन ये दोस्तों इसका मैंने जवाब दे दिया, वीडियो बना दिया कि मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में मुस्नद अहमद में हदीस मौजूद है। मतन पूरा वही है, बस सिर्फ लानत वाले अल्फाज। ठीक है, हज़रत मुआविया रहमतुल्लाह ताला की मुखालिफत की है इब्न जरीर ने, जो भी सिक़ा रही है, लेकिन हज़रत मुआविया से कम दर्जे के सिक़ा रहे हुए। तो इमाम अहमद कहते हैं कि इमाम जरीर पर मुआविया को मुक़द्दम किया जाएगा। ये हाफिज़ ज़हबी ने सियार अलामिन नुबला में लिखा है, जो मैंने इसका वीडियो बनाया था, आप वहाँ से इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। रिवायत में आमश अन अबी सालेह से जब रिवायत बयान कर रहे हैं तो ये अल्फाज आ गए हैं जो इस बात की वाज़ेह दलील है कि आमश ने अबू सालेह से नहीं सुना, जैसे मुहद्दिसीन बयान किए, और जिसका जैसे कि इसके हनफी मुनाजिर बरेलवी मुनाजिर ने इकरार किया है, तो इसकी जहालत का ये आलम है। अच्छा, अगर आमश की तदलीस ये मानता है तो जी दोस्तों, अगर मैं आमश की तदलीस को मानता है, इमाम आमश की, कम से कम उनका नाम इमाम तो लिया कर, घर में अपने बाप को ऐसे ही बुलाता है। अगर मैं इमाम आमश की तदलीस मानता हूँ तो मुझे किन मुश्किल रास्तों से गुजरना पड़ेगा, इसकी ज़बानी सुनिए। हाफिज़ एक रिवायत पेश करते हैं किताबुल मारिफा इमाम याकूब बिन सुफियान रहिमहुल्लाह की, कहते हैं हद्दथनी अनिल आमश अन शफीक। ठीक है, उसमें कि हज़रत हुज़ैफ़ा इब्न यमान रहिमहुल्लाह बैठे हुए थे तो अब्दुल्लाह इब्न मसूद अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दाखिल हुए, तो उन्होंने फरमाया कि तुम्हें दोनों में से कोई एक मुनाफिक है। अब देखें यहाँ कहा जा रहा मुनाफिक है, इस उसूल के मुताबिक अगर इसकी इमाम ज़हाबी का अगर उसूल अप्लाई किया जाए इस पर, तो ये क्या हो रहा है, आमश शफीक से रिवायत कर रहे हैं और रिवायत कबूल होनी चाहिए। तो फिर तू तो एक सहाबी को माज़अल्लाह मुनाफिक साबित कर रहा है। ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर सहाबी हुज़ैफ़ा इब्न यमान, अब्दुल्लाह इब्न मसूद और अबू मूसा अशअरी दोनों में से एक को मुनाफिक करार दे रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है। ठीक है, तो ये बात इसके गले की हड्डी बन जाएगी। तो तमाम बातों का खुलासा ये है जी दोस्तों, रिवायत मेरे गले की हड्डी बन जाएगी और मैं माज़अल्लाह सहाबी को मुनाफिक साबित कर रहा हूँ। अब दोस्तों देखिए ये बातों में कैसा फंसता है, मैं मुनाफिक साबित कर रहा हूँ, मेरे गले की हड्डी, मतलब हाफिज़ गोंडलवी के ये गले की हड्डी बन चुकी, उन्होंने माना। हाफिज़ ज़ैबी की गले की हड्डी बन चुकी, उन्होंने माना। हाफिज़ इमादुद्दीन इस्माइल इब्न कसीर रहमतुल्लाह ताला की गले की हड्डी बन चुकी, उन्होंने माना। हाफिज़ ज़ुरख़ानी की गले की हड्डी बन चुकी, उन्होंने माना। हाफिज़ सलाहुद्दीन की गले की हड्डी बन चुकी, उन्होंने माना। ये आइम्मा ने माना है। अब दोस्तों देखो, अब इसका जवाब देके हम गुजरते हैं। ये जो इसने पेश किया है जो रवाफिज़, कम से कम दिफा साहिबा जब तुझे नहीं आता तो मत किया कर। मुस्नद अहमद इमाम अहमद बिन हम्बल, तहक़ीक़ शुएब अल-अर्नाउट जो अरब आलिम हैं,
یہی حدیث مسند جو اس نے پیش کیا نا، وہی حدیث دوستو الگ سند، لیکن متن پورا وہی ہے، سیم ٹو سیم پورا متن وہی ہے، لیکن جو منافق کے جو الفاظ ہے وہ الفاظ موجود نہیں ہے۔ یہ دیکھیں مسند احمد 23,342 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے، سند صحیح، حدثنا معاویہ، ٹھیک ہے، وہی حدیث ہے۔ یہ دیکھیں جو میں نے معاویہ کہا تھا نا کہ معاویہ مقدم کیے جائیں گے امام جریر پر، ان کی روایت میں منافق کے الفاظ موجود نہیں ہے، اور علامہ شعیب الارناؤٹ نے اس کی سند کو اسناد صحیح علی شرط شیخین، اس کی سند شیخین کے نزدیک صحیح ہے۔ اب اس میں ان عامش ان شقیق، دیکھیں امام عامش شقیق سے روایت لے رہے ہیں، اور علامہ شعیب الارناؤٹ نے اس کی سند کو صحیح کہا، مطلب علامہ شعیب الارناؤٹ کے نزدیک بھی امام عامش کی تدلیس قبول تھی ان کے شیوخ سے، تو اب ان کی بھی گلی کی ہڈی بن گئی۔ کم سے کم جب تجھے جب دفاعی صحابہ نہیں آتا نا باسط، تو اہل سنت کا نام بدنام مت کر، ٹھیک ہے، کیونکہ تو خود کو اہل سنت لگائے گا، وہ کہے کہ یہ اہل سنت ہے، بدنام کر دے اہل سنت کو، اس لیے کہہ رہا ہوں اہل سنت کا نام بدنام مت کر، تو پہلے اچھے سے علم حاصل کر، ٹھیک ہے۔ یہی سند موجود ہے دوستو، پورا متن پورا ہے وہ وہی ہے، لیکن منافق کے الفاظ موجود نہیں ہے۔ دوسری جگہ بھی یہ حدیث موجود ہے، لیکن علامہ شعیب الارناؤٹ نے اس کی سند کو ضعیف کہا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں 23,341 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے۔ اب دوستو ہم آتے ہیں حافظ ذہبی کے قول پر، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھو دوستو سیر اعلام نبلا میں اس کے رجال کو ثقہ کا ہے، رجال الثقات، یہ راویوں کی روایت ہے جو پیش کرتے رہتے ہیں۔ تو حافظ ذہبی نے کیا کیا ہے، حافظ ذہبی نے اس پہ نیچے تفسیرہ پیش کیا ہے کہ امام عامش پر تدلیس، یہ شیعت کا تشیع کا الزام لگایا گیا، ٹھیک ہے، لیکن میں نہیں جانتا، سیر اعلام نبلا میں یہی سند حافظ ذہبی نے پیش کی، لیکن امام عامش پر کوئی اعتراض نہیں کیا انہوں نے۔ تو دوستو الحمدللہ میں نے سارے جوابات دے دیے، جو روائز پیش کرتے اس کا بھی جواب دے دیا۔ میرا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ جب آپ کو اصول حدیث کا علم نہیں ہے تو آپ اس میں اچک کر اپنا ٹائم بھی ویسٹ نہ کریں اور لوگوں کے لیے خود کو مذاق نہ بنائیں۔ اللہ حافظ۔